सो आइए खड़े हों खुदा की हजूरी में दुआ करें। खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरी सारी बरकत के लिए, आज इस दिन के लिए। हम तेरे मुकद्दस कलाम पर गौर करना चाहते हैं, तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। खुदावंद अपने रूहुल कुद्स को नाज़िल कर, अपनी पावर को नाज़िल कर। खुदावंद हमसे कलाम कर, हम पर रहम कर। हालेलुया। शुक्र 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 शुक्र। Praise you God, praise you God, praise you God. Hallelujah, 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 hallelujah. मदद कर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन 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 आमीन। Praise you God, praise you God, praise you God. आप सब बैठें, तशरीफ रखें। एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, लेकिन ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है? यानी ये टेस्ट में नहीं आएगी, एग्जाम में ये नहीं आएगा, लेकिन जिंदगी के एग्जाम में ये आएगा। तो इसलिए इसको लिख लें तो अच्छा है, ये आपके काम आएगा। आउटलाइन याद रखनी है। आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं वो ये जो हालिया वबा चल रही है, जिसको कोरोना वायरस कहा जा रहा है, इसके बारे में मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए गौर करें। पहली बात तो यह है कि मेरा ईमान है खुदा हर तरह की अच्छी बख्शिश और कामल इनाम उसकी तरफ से आता है। खुदा ने इस कोरोना वायरस को भेजा नहीं है, मेरा ख्याल है। अय्यूब पर भी जब वो सारी आफतें आई, उसके बीवी बच्चे उसका सब कुछ छिन गया, तो खुदा ने ये नहीं भेजा था। जो बीमारी उस पर सर से लेकर पांव तक वो नासूर आए, खुदा ने नहीं भेजे थे। बाइबल के अंदर क्या लिखा है? फिर शैतान ने अय्यूब को सर से लेकर पांव तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया। इसका मतलब यह है कि खुदा इन कंट्रोल है, कोई चीज उसके इख्तियार से बाहर नहीं है। हर चीज खुदा के नॉलेज में है, उसे पता है कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन खुदा कई दफा ये चीजें आने देता है ताकि लोगों का इम्तहान भी हो। कई दफा जो गुनाह में हैं उनको सजा भी मिले। ये सारे काम जो हैं, हिस्ट्री आप बाइबल की पढ़ कर देखें तो ये सारा कुछ चलता है। लेकिन इतना मुझे पता है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करते हैं। तो ये जो वबा है, ये भी अल्टीमेटली खुदा की कलीसिया की भलाई का बायस बन सकती है। ये लोगों को खुदा की और ज्यादा कुर्बत में लाने का जरिया बन सकती है, बन सकती है। खुदा बाइबल के अंदर लिखा है, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। कितनी चीजें? सब चीजें मिलकर, उसमें यह भी शामिल है। यह भी बनी नो इंसान के लिए तो ना हो, लेकिन कलीसिया के लिए यह कम से कम भलाई का बायस बन सकती है। इस वबा के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस में 2000 साल पहले मुकाशफा की किताब में एक पेशन गोई कर दी गई कि एंड टाइम में एक शख्स इस दुनिया में आएगा जिसकी हुकूमत पूरी वर्ल्ड पर होगी, आलमगीर उसकी बादशाहत होगी, और उसको मुखालिफ मसीह कहा जाता है। बाइबल के अंदर मुकाशफा की किताब उसका 13वां बाब पढ़ कर देखें, लिखा सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उसे हवान के पीछे हो ली। उसे हर कौम, कबीले, उम्मत पर इख्तियार दिया गया
تو کتنے لوگوں پر اس کی بادشاہی ہوگی؟ پوری ورلڈ پر عالمگیر اس کی بادشاہت دنیا میں ہوگی. اور ایک بڑا مشہور اس کا ٹریٹ ہے وہ یہ کہ وہ لوگوں کو ایک نمبر ایشو کرے گا اور وہ نمبر ہوگا 666. پڑھا مکاشفہ 13 باب میں پڑھا ہوا ہے نا. 666 نمبر ایشو کرے گا. اور بائبل میں ایک پیشن گوئی ہے کہ جو لوگ اس نام حیوان کے نام کا عدد یا اس کی چھاپ مین سیل مور نہ لیں ان کو قتل بھی کرائے. اس کا مطلب ہے کہ اس حکومت کی طرف سے یہ نشان لینا لازمی ہوگا اور جو نشان نہیں لے گا وہ مارکیٹ میں خرید و فروخت نہیں کر سکے گا. ابھی میں آج خبریں دیکھ رہا تھا کہ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن لگایا ہے. پنجاب گورنمنٹ میں بھی یہ رول چل رہا ہے. خبریں آ رہی ہیں کہ جو لوگ ویکسین نہیں لگوائیں گے ان کی سمیں بند کر دی جائیں گی. پڑھی ہے خبر؟ ان کے وہ ٹریول نہیں کر سکیں گے, ایئر ٹریول نہیں کر سکیں گے, خریداری بھی نہیں کر سکیں گے, مارکیٹوں میں انٹر نہیں ہو سکیں گے. ویسے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وبائیں سے پہلے بھی آئی ہیں, لیکن یہ والا نظام کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, ویکسین نہیں لگوائیں گے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کی سمیں بند ہیں, آپ کے اکاؤنٹ بھی بند ہو سکتے ہیں. کئی جگہوں پر لکھا ہے ہم کو تنخواہ نہیں ملے گی دفتر سے. وہ تنخواہ کا ویکسینیشن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آدمی یہ ویکسین نہیں کرواتا وہ ایک طرح سے معاشرے کا دشمن ہے, اس کے ذریعہ سے باقی لوگ متاثر ہو سکتے ہیں, لہذا اس کو ویکسینیشن لازمی کروانی ہے. ویسے یہ ادھر ہی نہیں حالات جا رہے کہ جو نمبر نہیں لے گا وہ قتل کیا جائے, نہ مارکیٹ سے خرید و فروخت کر سکے. اور میں سوچ رہا تھا اس کرونا وائرس نے آ کر مسیح کی آمد کے جو اینڈ ٹائم کے نشانات ہیں اور خاص طور پر مخالف مسیح کی حکومت کے اسٹیبلش ہونے کے لیے یہ والی جو پیشن گوئی تھی اس کے لیے کتنی راہ ہموار کر دی. وہ نہیں کہ کام تو ریڈی ہے. یعنی اگر ویکسینیشن کے لیے ایسے آرڈر جاری کیے جا سکتے ہیں تو 666 نمبر کے لیے ایسے آرڈر جاری کرنا مشکل ہوگا؟ مشکل تو نہیں ہے. جو با اختیار لوگ ہیں وہ کہیں گے اوکے, جو شخص یہ نمبر نہیں لے گا وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا, اس کو تنخواہ نہیں ملے گی, اس کا سم بند ہو جائے گی, اس کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. لوگوں کی روٹی بے شک بند ہو جائے, سم بند ہو جائے, یہ زیادہ خطرے والی بات ہے نا. یہ انہوں نے ویسے ہی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے کہ سمیں بند کرو, جو ویکسینیشن نہیں کرتا اس کی سم بند. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پیشن گوئی 2000 سال پہلے کر دی گئی اس کے پورا ہونے کی طرف ہم کتنا نزدیک آ گئے ہیں کہ صرف ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی جگہ پر آپ کو 666 نمبر لگانا ہے اور باقی سارا معاملہ وہی ہے. ویسے پہلے بھی وبائیں آئی ہیں, ایسی سختی اور ایسا معاملہ پہلے نہیں ہسٹری میں دیکھا گیا. سوشل ڈسٹینسنگ پہلے ہوئی تھی, آئسولیشن بھی ہوئی, یعنی لوگوں کو تنہا بھی رکھا گیا, ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں. ایون بائبل میں اگر جس کو کوڑ کا مرض ہو جاتا اس کو معاشرے سے دور باہر آئسولیٹ کر کے رکھا جاتا, لوگ اس کو ٹچ نہیں کرتے تھے, دور سے وہ کہتا ناپاک ناپاک. یہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہے, یہ تو کافی دیر سے چل رہی ہے بات. لیکن یہ کہ آرڈر گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہو جانا کہ جو نہیں یہ کرے گا وہ اس کے لیے سب کچھ بند, میرے خیال میں یہ اینڈ ٹائم کی طرف جانے کے لیے ہم ایک قدم اور آگے ہو گئے ہیں. راستہ بالکل ریڈی ہو رہا ہے اور ہم جدھر جا رہے ہیں میرے خیال میں اب ہمیں آنکھیں کھول کر رکھنی ہوگی اور خداوند یسوع کے آنے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے.
ریڈی ہونا چاہیے ویسے، ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ ویسے اب غور کریں، ایک چھوٹا سا وائرس ہو سکتا ہے وہ چین کی لیبارٹریوں سے نکلا ہو، پاسبل ہے، ہو سکتا ہے انسان کی اپنی بنائی ہوئی چیز ہو، لیکن ہو سکتا ہے یہ جانوروں سے بھی منتقل ہوا ہو، ابھی اس کے بارے میں حتمی طور پر تو پتہ نہیں ہے، لیکن اس ایک وائرس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اب دنیا پہلے والی نہیں رہی، اور نہ اس کے بعد اس نے پہلے والی رہنا ہے۔ ویسے امریکہ میں ایک واقعہ ہوا تھا 9/11 کا واقعہ، جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو طیاروں کے ساتھ ہٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد دنیا سیکیورٹی کے لحاظ سے ویسی رہی ہے، بدل گیا، سب کچھ چینج ہو گیا، اور اس ایک وائرس نے دنیا کے حالات کو بدل کر رکھ دیا۔ ویسے اگر یہ ہو سکتا ہے تو خدا اگر کرنے پر آئے گا، جب اینڈ ٹائم ہوگا تو وہ سارے حالات و واقعات سٹریم لائن نہیں ہو جائیں گے؟ مشکل ہی نہیں، خدا کر سکتا ہے، خدا ان کنٹرول ہے۔ اگر ایک وائرس چھوٹا سا اس حد تک پوری دنیا کو متاثر کر سکتا ہے تو خدا کس حد تک متاثر کر سکتا ہے؟ اور دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اب ہمیں اسی کے ساتھ چلنا سیکھنا ہوگا۔ اب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھتے تھے چابی ہے باہر والے دروازے کی یا نہیں، آج کل دیکھتے ہیں ماسک ہے یہ جیب میں یا نہیں ہے۔ ایسی نارمل یہ چیزیں اب نارمل ہو گئی ہیں۔ آپ جاتے ہیں، آپ کو چیک کر کے، پہلے وہ بم کے لیے تلاشی لیا کرتے تھے، آج کل وہ تھرمامیٹر سے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، ہاں جی ٹیمپریچر اس کا چیک کرو، اس کو بخار تو نہیں ہے اسی جگہ۔ اب یعنی دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، اور ہمیں بائبل کے حساب سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات، اس کی وجہ سے لوگ خوف زدہ ہیں، کیوں نہیں گلے ملتے کہ اس سے کرونا نہ لگ جائے، ٹھیک ہے، کیوں آپ دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں اس کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں؟ ایک فیئر نہیں ہے، خوف ہے۔ اب خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، کلیسیا ہوتے ہوئے، فیئر اور ڈر کے بارے میں ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ What should be our reaction؟ خوف کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ خوف خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ایک آیت اگر آپ میرے ساتھ پڑھنا چاہیں تو یہ آیت ہے تموتیس کے خط میں، دوسرا تموتیس پہلا باب اور 7ویں آیت۔ پڑھیں جی اسے۔ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی۔ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی۔ انگریزی میں پتہ کیا لکھا ہے؟ God has not given us the spirit of fear۔ خوف سے ذرا اگلی ڈگری آ جائے، زیادہ خوف و ہراس ہو تو اس کو دہشت بھی کہتے ہیں۔ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی۔ تو خوف کس کی طرف سے ہے؟ ابلیس کی طرف سے۔ خوف جو ہے، خوف میں مبتلا ہونا خدا کی طرف سے نہیں۔ اچھا فیئر بھی ہے، یعنی خدا کا خوف بھی حکمت کا شروع ہے، لیکن یہ جو موت کا خوف ہے اور وباؤں کا ڈر ہے اور طرح طرح کے خوف و ہراس ہیں، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا نے ہمیں اپنے لوگوں کو دلیری کی روح دی ہے۔ بائبل میں کیا لکھا؟ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی تو جانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے۔ خدا کے لوگ بزدل ہوتے ہیں، ڈرنے والے، یا دلیر ہوتے ہیں؟ دلیر ہیں۔ صدرک، میثق اور عبدنجو، موت سے ان کو ڈرایا جا رہا تھا کہ اگر تم نے اس کو گر کر سجدہ نہ کیا مورت کو تو آگ کی بھٹی میں ڈال دیے جاؤ گے، اور ان کا جواب ہے بادشاہ ہم اس امر میں تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارا خدا ہمیں اس آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اگر وہ نہ بھی چھڑائے تو بھی ہم تیری مورتوں کی عبادت نہیں کریں۔ ڈر رہے ہیں ویسے؟
بھئی اس وقت کی سپر پاور کے بادشاہ کو ایسے جواب دینا آسان سی بات نہیں ہے، لیکن اس کورونا نے دنیا کو خوف کے اندر جکڑ لیا ہے، ایسے جیسے خوف کی غار میں ہم گر گئے، کیونکہ جو غار ہے نا، میں بائبل میں پڑھ رہا تھا، یہ بھی خوف اور ڈر ایسے بند ہو جانا اس کو ظاہر کرتی ہے۔ جو اپنی جان بچانا چاہے، دشمن سے بھاگ رہا ہو، وہی ہے نا جو غاروں میں جا کر چھپتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہے؟ ایک آیت میرے ساتھ پڑھے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ غاروں میں لوگ کب جاتے ہیں۔ قضات کی کتاب 6 باب، یہاں پہ لوگ آتے جب فصل کی کٹائی کا سیزن ہوتا، اور یہ جتنے مدیانی تھے یہ آتے، ان کی ساری پیداوار، 4 آیت میں لکھا ہے، 3 آیت میں شروع سے پڑھ لیں، لکھا ہے یہ مدیانیوں کے ہاتھ 7 برس تک رہے۔ 2 آیت، مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا، اور مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں کھو اور غار اور قلعے بنا لیے۔ شوق سے بنا لیے یا دلیری سے بنا لیے؟ ڈر کی وجہ سے۔ بائبل میں لکھا ہے جب یسوع کو مصلوب کر دیا گیا تو اس کے بعد یہودیوں کے ڈر سے کلیسیا کے لوگوں نے بھی دروازے بند کر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ یسوع جب بیچ میں آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا تمہاری سلامتی ہو، تو وہ خوف زدہ تھے، سہمے ہوئے تھے۔ یہاں پر بھی انہوں نے پہاڑوں میں کھو اور غار اور قلعے بنا لیے تھے۔ ایسا ہوتا کہ جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تو مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے، کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے، نہ ان کے لیے کچھ معاش، نہ بھیڑ بکری، نہ گائے، نہ بیل، نہ گدھا چھوڑتے، کیونکہ یہ لوگ اپنے چپائوں اور ڈیروں کو ساتھ لے کر آتے، ملک کو تباہ کرنے کے لیے آتے، اور یہ ملک کا کھانا خراب کر کے جاتے۔ جب انہوں نے آنا ہوتا، ویسے یہ آتے کب تھے؟ یہ میسج کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ آتے کب تھے؟ جب فصل ریڈی ہونے والی ہوتی۔ روحانی طور پر بھی جب آپ کسی پر محنت کر رہے ہیں، توبہ کے نزدیک وہ بندہ پہنچا ہے، وہ بپتسمہ لینے کے لیے ریڈی ہے، وہی ٹائم ہے جب ابلیس حملہ کرے گا۔ وہ دیکھے گا نا اب فصل ریڈی ہو گئی ہے، تو وہ آ کر اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں اس بات کے لیے کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ دشمن عموماً فصل کی کٹائی کے وقت اٹیک کرتا ہے۔ بائبل میں جا کر پڑھ کر دیکھیں، کئی جگہوں پر حملہ کرتے ہوئے دشمن آپ کو نظر آئے گا فصل کی کٹائی کے دنوں میں۔ تو اینیوے، تو غاروں میں لوگ کب چھپتے ہیں؟ ڈر کے مارے۔ ایلیا کو جب کوہ کرمل پر خدا نے بڑی فتح دی، اور اگلے دن، اسی دن بلکہ ایزیبل کو پتا چلا کہ اس نے میرے نبیوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اگر میں کل تک تیرا حال بھی وہی نہ کر دوں، یعنی جیسے تو نے ان کو مارا ہے تجھے بھی نہ مار نہ ڈالوں، تو دیوتا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے بھی زیادہ کریں۔ یہ لفظ ہے نا، اور کلام کے اندر لکھا ہے ایلیا ڈر کر بھاگا۔ کیسے بھاگا؟ خوف۔ ویسے ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار خوف ہے۔ یہ بندہ جو 850 نبیوں سے نہیں ڈرا، سب کے سامنے ان کو مار دیا، چیلنج کیا، سارا کچھ، اب ایزیبل کی دھمکی سے ڈر گیا، خوف کی روح اس پر چھا گئی، اور اب وہی بھاگا جا رہا ہے، اور جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور کہنے لگا خداوند بس مجھے اپنے پاس لے چل، یہ بڑا ہو گیا، میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ خوف زدہ ہے، ڈر گیا، اور خدا نے اس کو چھوڑا نہیں۔ ویسے کلیسیا کے لوگ خوف زدہ بھی ہوں گے، انکریجمنٹ یہ ہے خدا میں چھوڑے گا نہیں۔ اس نے اپنا فرشتہ بھیجا، اس کو روٹی اور پانی کھلایا، کھا کے پھر سو گیا۔ فرشتے نے پھر ہلایا تھوڑی دیر بعد، میرا 6 گھنٹے بعد اٹھایا ہوگا کہ اگلا کھانا ہضم ہو گیا، اب اور کھا لے۔ اس نے کہا اٹھ، کھا اور پی، کیونکہ یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے۔
اور سلاطین کی کتاب اگر آپ میرے ساتھ کھولیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے سلاطین کی کتاب میں کہ وہاں پر ایلیا گیا، پہلا سلاطین 19واں باب، 8ویں آیت۔ سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا، اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ حورب تک گیا۔ ویسے میں یہ آیت جب پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کاش ایسا کھانا ہمیں بھی مل جائے کہ ایک دن کھا لیں 40 دن چلتے رہیں۔ کیسا کھانا ہوگا؟ دیکھا، کھانا کھایا اور اس کھانے کی طاقت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ حورب تک گیا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ پڑھیں 9ویں آیت۔ وہاں ایک غار میں جا کر ٹک گیا اور دیکھو خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا، اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ ایک غار میں جا کر ٹک گیا۔ ویسے غار میں کون لوگ جا کر چھپتے ہیں؟ جو خوف زدہ ہوں۔ کرونا نے ہمیں خوف کی غار میں دنیا کو بلکہ لگتا بند کر دیا۔ لوگ سہمے ہوئے ہیں، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اور خدا کا کلام ہمارے لیے یہ ہے، وہ یہ ہمیں سوال کر رہا ہے کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایلیا تیرا ادھر کیا کام ہے؟ تجھے تو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ ویسے خدا نے بائبل میں بہت جگہوں پر سوال کیے۔ پہلے آدم سے سوال کیا تھا، اے آدم تو کہاں ہے؟ خدا جب بھی سوال کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدا کو اس کے جواب کا پتہ نہیں ہے۔ خدا کو پتہ ہے۔ خدا کا سوال ہوتا ہے ہمیں ریئلائز کرانے کے لیے، ہمیں ٹٹولنے کے لیے کہ تو دیکھ تو یہاں کیا کر رہا ہے۔ خدا نے سوال ویسے پوچھے ہیں، ایوب سے بھی اس نے کہا میں پوچھتا ہوں مجھے بتا تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی۔ خدا سوال کرتا ہے، لیکن اس کے سوال کرنے کا مطلب ہمیں سکھانا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ خدا کو اس کے جواب کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ خدا کو اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ ویسے غار پر آپ نے کبھی غور کیا؟ تیری یہ جگہ نہیں ہے۔ غار کیسی ہوتی ہے ویسے؟ پہاڑ میں، بھائی یاسر سے ہی بتا سکیں گے۔ ہاں، غار چھوٹی سی سرنگ، ہاں ہاں، کئی غاریں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، کئی لمبی بھی ہوتی ہیں، مختلف سائزوں کی ہیں۔ ویسے بائبل میں ایک غار ہے جس میں داؤد رہ رہا تھا، ادلام کا مغارہ اس کو کہا گیا ہے۔ غار پر اگر آپ سٹڈی کریں، جو لوگ میسیج سناتے ہیں غار پر آپ سٹڈی کروا سکتے ہیں۔ نمبر 1 غار ہے ادلام کا مغارہ، یہ اس کا نام تھا۔ وہ اتنی بڑی تھی جیسے سسٹر بتا رہی ہیں، اس میں داؤد کے ساتھ 400 لوگ ایک دفعہ اکٹھے ہو گئے، 400 پیپل، 30 اس کے بہادر اس کے ساتھ رہتے تھے۔ تو وہ غاریں ایسے چھوٹی چھوٹی سی نہیں تھی، لیکن عموماً غار کا ویسے کانسیپٹ کیا ہے کہ اس کا ایک منہ ہوتا ہے، منہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، آگے کئی دفعہ تھوڑی کھلی ہوتی ہے، شاید آپ سیدھے ایسے چل بھی نہ سکیں، شاید چل بھی سکیں۔ یہ کھیوڑا کے اس غاروں میں میں گیا ہوں جہاں سے نمک نکلتا ہے، اس میں آپ چل سکتے ہیں، ویسے رستہ سا ہے، سائڈوں پہ نہیں چل سکتے، لیکن اس کے اوپر بھی ایک لمیٹیشن ہے، چھت ہے، سائڈوں پہ بھی پہاڑ ہیں، نیچے بھی پتھر ہی ہوتے ہیں۔ غاروں میں روشن دان اور کھڑکیاں نہیں ہوتی، کیوں ہوتی ہیں؟ فریش ایئر کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ روشنی کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ ویسے غاروں میں رہتے ہیں نا، یہ جو اسپیشلی کوئلے کی کانوں میں نیچے جا کر کام کرتے ہیں، وہ جب باہر نکلتے ہیں تو ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، کتنی کتنی دیر ان کو نظر نہیں صحیح آتا، جب چونکہ باڈی تاریکی میں رہنے کی عادی ہو گئی ہوتی ہے۔ ویسے آپ اندھیرے سے ایک دم باہر قدم رکھیں تو آنکھیں ایسے کھلتی ہیں فوراً، ٹائم لگتا ہے نا ایڈجسٹ ہونے میں۔ اس کا مطلب ہے غار میں رہنا انکمفرٹیبل ہے، غار اچھی چیز نہیں ہے، یہ خوف اور دہشت کی علامت ہے، چھپنے کی علامت ہے کہ ہم چھپ رہے ہیں۔ ہم جب کھڑکیاں نہیں ہیں، ویسے یہاں پہ یہ بالکنی ہے، کھڑکی ہے،
کھڑکی سے آپ کو باہر کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ باہر کیا ہے، اس کا مطلب آپ کی ویژن صحیح ہوتی ہے. آپ صرف اپنے گھر پہ ہی نہیں، دور بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہے. آپ جانتے ہیں روحانی طور پر کلیسیا میں ہماری کھڑکیاں ویژن کے لیے ہیں، تو ویژن کا مطلب ہے کہ آگے خدا کیا کرنے والا ہے. جو لوگ غاروں میں ہیں ان کی ویژن نہیں ہوتی، فریش نس نہیں آتی، آکسیجن نہیں آ رہی ہوتی، وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، ویژن نہیں ہوتی. ویژن کا مطلب ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آگے کیا ہے. ادھر نظر کریں تو پتھر ہی ہیں، ادھر کریں تو ادھر بھی دیواریں ہی ہیں، نیچے دیکھیں تو نیچے بھی پتھر ہی ہیں. ٹائلیں شائلیں لگی ہوتی ہیں غاروں میں، پتھر ہی ہوتے ہیں نا نیچے بھی. اس کا مطلب ہے محدود ہو جانا. ہمارا خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم محدود رہیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم غار میں ہوں. اگر غار پر آپ سٹڈی کرنا چاہیں تو میں نے یہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، ایک تھا مقفیلا کا غار. ابراہیم نے یہ پہاڑ پورا خریدا جو بعد میں ان کے قبرستان کے طور پر یوز ہوتا رہا، جہاں پر اس نے اپنی بیوی سارا کو دفن کیا تھا. بعد میں خود بھی ادھر ہی دفن ہوا، اسحاق اور ربکا بھی ادھر ہی دفن ہوئے. بعد میں یعقوب جب مصر میں مر گیا تو وہاں سے ادھر لا کر ہی انہوں نے اسے دفن کیا. مقفیلا کا غار تھا، یہ بڑا مشہور تھا. اس کے بعد ایک اور غار بھی ہے، وہ ہے مقیدہ کا غار. یہ یشوع کی کتاب اس کے 10 باب میں ہے. جب ان 5 بادشاہ اور 4 بادشاہوں نے اٹیک کیا تو وہ بھاگتے بھاگتے گئے اور ایک غار جو مقیدہ کا غار تھا اس میں جا کر چھپ گئے. لکھ دوں؟ نہیں، یشوع کی کتاب میں یہ ہے. ایسے آئے گا، مقیدہ، مقفیلا کا غار. پھر ایک ادلام، یہ بھی غار ہے. ادلام کا مغارہ لکھا ہوا ہے، غار کی جگہ کیو آف ادلام کہا جاتا ہے اس کو. ایک اور غار ہے جس کا کوئی خاص نام نہیں ہے، لیکن وہاں پر ایک دن داؤد چھپا ہوا تھا اور ساؤل اس کا پیچھا کرتا ہوا بکروں کی چٹانوں پر میں آیا اور اسی غار کے اندر وہ بھی جا گھسا، جس میں یہ بھی غار ہے. اس کا کوئی خاص نام نہیں لکھا ہوا بائبل کے اندر. پھر ایک اور غار ہے جس میں ایک بندہ تھا ایلیا کے ساتھ کا، عبدیہ اس کا نام تھا. جب ایزبل نے خدا کے نبیوں کو مارا تو عبدیہ نے، بائبل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، 50 نبیوں کو 50 کے گروپوں میں 2 غاروں میں رکھ کر ان کی پرورش کرتا رہا اور ایزبل کے ہاتھ سے ان کو بچایا. تو نبی جب اس غار میں چھپے ہوئے ہیں تو یہ بھی ڈر، ایزبل کے ڈر سے چھپے ہوئے ہیں نا. یہاں پر بھی مقیدہ کا جو غار ہے، یہ بھی بادشاہ ڈر کے مارے چھپے ہیں کہ یشوع میں مار نہ ڈالے. اور جب یشوع وہاں پہنچا، اسے پتا چلا کہ سارے ادھر ہیں، تو اس نے ایک بڑا پتھر لے کر دیوار اس غار کے آگے کر دیا تاکہ یہ جا نہ سکے. آگے گیا، دشمنوں کو مارا، پھر واپس آ کر ان کو غار سے باہر نکالا اور ان 5 بادشاہوں کو اس نے مار ڈالا. تو یہ بھی غار ہے، یہ ابراہیم کے گورستان والی غار ہے. اس کے بعد قضات 6 باب میں ہم نے ابھی پڑھا ہے، مدیانیوں کے ڈر سے اسرائیلیوں نے غار اور کھو بنا لیے تھے اور اس میں جا کر چھپ جاتے تھے. غاریں ہیں، ویسے بائبل میں غاروں کا ذکر ہے کافی سارا. اور سب سے بڑی ایک غار جس کو بڑی مشہور غار ہے وہ ہے ایک چٹان، وہ غار جس میں خداوند یسوع دفن کیا گیا. لیکن فرشتہ آیا، اس نے پتھر، غار کے منہ سے پتھر کو پیچھے کیا اور دنیا کو دکھایا کہ اس غار کے اندر، اس قبر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، قبر خالی ہے. اور آپ نیٹ پر اس کی تصویریں دیکھیں تو وہ غار ہی ہے. لیکن بنیادی طور پر غار جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے چھپنے کی جگہ، ڈر اور خوف کو. لوگ جب محدود ہیں،
باہر نکل نہیں سکتے, ان کی ویژن نہیں ہے. اور میں نہیں چاہتا اور خدا بھی نہیں چاہتا کہ کلیسیا خوف کے ایسے غار میں چھپ کر بیٹھی رہے کہ باہر کورونا ہے, ہم باہر نکل نہیں سکتے, کہیں میں مارا ہی نہ جاؤں. ویسے کلیسیا کو ڈرنا چاہیے. کس بات سے ڈریں؟ موت سے. موت سے میں ڈرنے کی ضرورت ہے ویسے؟ اب کیوں ڈریں؟ یہاں سے مر گئے اگر تو یہاں سے غیر حاضر ہونا, خداوند یسوع کے پاس حاضر ہونا ہے. تو موت ہمارے لیے ڈرنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا ہے جو موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے. یہ آیت پڑھیں, خداوند یسوع نے ہمیں موت کے ڈر سے آزاد کر دیا ہے. عبرانیوں, جب ہم نے عبرانیوں کا خط پڑھا تھا تو یہ آیت آپ نے ضرور نوٹ کی ہوگی. عبرانیوں دوسرا باب اور آیت نمبر 14 سے پڑھیں. بس اس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوگا, تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے, اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے. بس یہ خداوند یسوع نے کن کو چھڑا لیا ہے؟ جو موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار ہوئے. اس کا مطلب موت سے اگر ڈرنا شروع ہو گئے تو ہم بھی غلامی کا شکار ہو جائیں گے. ہم نے ڈرنا نہیں ہے موت سے, کیونکہ ہمارے لیے مرنا, زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. پڑھی ہے, مرنا ہمارے لیے گین ہے. ہم یہاں سے کامیابی کے ساتھ خدا کی حضوری میں چلے جائیں. پھر جو آیت میں نے تیموتھیوس کے خط میں پڑھی ہے, خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی. لوکا کی انجیل, میں خوف کی بات کرنے لگا ہوں, اب میں غار کی بات نہیں کر رہا. غار خوف کو ظاہر کرتی ہے, لیکن لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب آیت نمبر 4. مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں. ویسے ہم یسوع کے دوست ہیں, کیوں بھائی رزاق؟ اس نے کہا میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا, کیا کہوں گا؟ دوست کہوں گا. ہم یسوع کے دوست ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتے, لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں کہ کس سے ڈرنا چاہیے. اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے. ہاں میں تم سے کہتا ہوں اسی سے ڈرو. کیا 2 پیسے کی 5 چڑیاں نہیں بکتی تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش نہیں کی جاتی, بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں. ڈرو مت, تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے بھی زیادہ ہے. ویسے ہمیں ڈرنا چاہیے. ان لوگوں کو موت کا ڈر نہیں تھا. آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے, انہوں نے نو پرابلم, ڈال بھی تو کوئی نہیں. ابتدائی کلیسیا کے حالات پڑھ کر دیکھیں, انہیں شیروں کے آگے پھینک دیتے, انہیں زندہ جلا دیتے, لیکن انہوں نے کہا ہم یسوع کا انکار نہیں کریں گے. اسی لیے اس نے کہا جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے, ابن آدم بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا. جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے, خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کیا جائے. ویسے ہمیں ڈرنا نہیں. ہمیں پتہ دعا کیا کرنی چاہیے, خدا ہمیں دلیری کا روح دے. اور باقی ڈر خوف بھی ہیں, لیکن اس وبا کے خوف سے ہمیں آزاد کر. اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرنی. جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے, لیکن موت کے خوف میں ہم نے مبتلا نہیں رہنا. ماسک پہننا چاہیے. میں یہ تعلیم نہیں دوں گا کہ ماسک نہ پہنیں یا احتیاطی تدابیر نہ اختیار کریں یا ویکسینیشن نہ کروائیں یا ہاتھ نہ دھوئیں. یہ میرے خیال میں جو احتیاط ہم کر سکتے ہیں انسان ہوتے ہوئے وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے. لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع نے ہمیں غلامی سے, خاص طور پر غلامی کے ڈر سے ہمیں آزاد کر دیا, موت کے ڈر سے ہمیں آزاد کر دیا ہے. اور اس نے موت پر فتح پا کر ہمیں لیسن دے دیا ہے کہ میں موت پر فاتح ہوں, تم بھی موت پر فاتح ہوگے.
اگر یسوع میں ہوتے ہم مر بھی جائیں تو ایک دن آنے والا ہے جب وہ آئے گا، جتنے مسیح میں ہوئے ہیں سب زندہ ہو جائیں گے. ہمارے لیے زندہ ہونے کی ہوپ ہے ویسے، تو پھر ہمیں کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ میں جیسے شروع میں کہہ رہا تھا، یہ سارے حالات اینڈ ٹائم کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ اگر 666 نمبر لینے کی ساری نشانیوں کے ہم اور نزدیک آ گئے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں لکھا جب تم ان باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھو تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہو. یسوع آنے والا ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں میرے خیال میں بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ابلیس کا ہتھیار ہے ڈر. خوف ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے. کئی دفعہ دہشت گرد، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سالوں میں یہاں کافی ایسے واقعات دیکھتے رہے، افغانستان میں اور قبائلی علاقوں میں، اور سارے ایسے ہو رہے تھے. لوگ وہ گولیاں نہیں مارتے تھے، کئی دفعہ ان کے گلے کاٹتے تھے. وہ کیوں؟ مارنا تو ایسے ہے ہی، گلے کیوں کاٹتے تھے؟ دہشت پھیلانے کے لیے دشمن کو وہ کہتے ہیں دہشت زدہ کرنا ہے. خوف اور دہشت ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے. غور کریں، جاتی جولیس جس دن آ کر للکار رہا تھا اور انہیں کہہ رہا تھا ساری فوج کو لڑنے کی ضرورت نہیں، ایک بندہ نکالو جو آ کر میرا مقابلہ کرے. اور اس کا قد 9 فٹ اور کچھ تھا، 6 ہاتھ اس کا قد تھا. 6 ہاتھ اگر 1.5 فٹ کا بھی ہاتھ ہو تو 9.5 فٹ بنتا ہے. اتنا بڑا، اور ہتھیار اس کے اتنے وزنی ہیں. لکھا جو بھالا تھا وہ ایسا تھا کہ ایسا جلاہے کا شتیر ہوتا ہے. اب کسی میں ہمت نہیں تھی کہ جا کر اس کا مقابلہ کرے. اور بائبل میں پتہ کیا لکھا ہے؟ جب یہ نکل کر للکارتا تو اسرائیلی ڈر کر بھاگتے. یہ 40 دن میں سے کیا کر رہا تھا؟ ڈرا ہی نہیں رہا تھا. خوف، دہشت. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں دہشت، خوف، ڈر ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے. لیکن داؤد ویسے ڈرا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جانے میں؟ دلیری کرو. اس کیوں نہیں ڈرا؟ اس کا کوئی وہ باقیوں سے زیادہ پاورفل تھا؟ نو. اس لیے نہیں ڈرا کہ اس کا بھروسہ خدا پر تھا. اس کا ایمان تھا جس خدا نے مجھے شیر اور ریچھ کے ہاتھ سے چھڑایا، وہ خدا مجھے اس فلسطی کے ہاتھ سے بھی چھڑائے گا. یہ اس کا ایمان تھا. ابلیس کا خوف ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے. اب سمجھ آ رہی ہے کیوں ساری دنیا دہشت میں مبتلا ہے؟ کراچی میں پھر سے ڈیلٹا وائرس پھیل رہا ہے، 25% تک شرح چلی گئی ہے. لاک ڈاؤن. لوگ ڈر نہیں رہے. جوں نمبرز اوپر جاتے ہیں شرح کے پرسنٹیج، اسی طرح لوگوں میں خوف بھی پھیلتا جاتا ہے. ہمیں احتیاطی تدابیر مسیحوں کو اختیار کرنی چاہیے، لیکن ہمیں ڈر اور دہشت اور خوف کی روح سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے. یہ ہے وہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہمارا فیوچر ہے. ویسے کلیسیا، خدا کی یہ مرضی ہے کہ ایسے دروازے بند کر کے ڈر کر اندر بیٹھی رہے؟ نہ، خدا کی یہ مرضی نہیں ہے. خدا یہ چاہتا ہے، وہ جب آیا اس نے کہا ڈرو مت، فیئر ناٹ، میں ہوں. وہ یسوع کو دیکھ کر بھی ڈر گیا. اس نے کہا ڈرو مت، میں ہوں. یسوع ہمیں دلیری دینا چاہتا ہے. خداوند ہماری آنکھیں کھولنا چاہتا ہے. جو غار میں ہوتے ہیں کھڑکیاں نہیں ہوتی، انہیں باہر کی دنیا نظر ہی نہیں آتی، وہ دور تک دیکھ نہیں سکتے. آپ جانتے ہیں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ویژن رکھنے والے لوگ ہوں. ہمیں پتا ہو کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے. ویسے خداوند یسوع نے جس دن کلیسیا کا سب سے پہلا ذکر کیا، اس نے کہا تو پترس ہے. متی 16 باب کیا والا تو آپ کو یاد ہے، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. اور آگے اس کا فیوچر بھی بتا دیا، عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے.
یہ ہے کلیسیا کا فیوچر. خدا نے ہمیں فاتح ہونے کے لیے پیدا کیا ہے اور اس وبا پر بھی اس نے ہمیں فاتح بنایا ہے. یہ ہم پر فاتح نہیں ہوگی, کلیسیا نے فاتح ہونا ہے. اور ایسی وباؤں کے باوجود کلیسیا بڑھتی چلی جائے گی. جب سے کلیسیا بنی ہے حکومتیں اس کا رستہ روک نہیں سکی ہیں, وبائیں روک نہیں سکی, موت اس کو روک نہیں سکی ہے, پابندیاں اس کو روک نہیں سکی ہیں, بائبلیں جلائی گئی, کوئی چیز اس کو سٹاپ نہیں کر سکی ہے. تو یہ موت کا ڈر اور خوف اور یہ کرونا کلیسیا کو کیسے تباہ کر رکھ سکتا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے, اپنی آنکھیں اوپر اٹھانی ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ کلیسیا کے لیے خدا نے کیا کچھ انسٹور رکھا ہوا ہے. ہم غلام نہیں ہیں, خوف کے غلامی, موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار ہے, ہم غلام نہیں ہیں. اور آخر میں ایک اور بات ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے حزقیل کی کتاب اگر آپ میرے ساتھ کھول لیں, حزقیل کی کتاب اس کا 40واں باب, پہلے والا باب پڑھ لیتے ہیں. Let us read حزقیل پہلا باب اور پھر 40واں باب پڑھیں. لکھا ہوا 30ویں برس کے چوتھے مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ جب میں نہر کبار کے کنارے پر اسیروں کے درمیان تھا تو آسمان کھل گیا اور میں نے خدا کی رویتیں دیکھی. اس مہینے کی 5ویں کو یہویاکین بادشاہ کی اسیری کے 5ویں برس میں, یہویاکین اسرائیل کا بادشاہ تھا, اس کو اسیر کر کے اسرائیل سے بابل لے جائے ہوئے 25 سال ہو چکے تھے, ہے نا. 5ویں برس میں اس کی اسیری کو کتنے برس ہو گئے؟ 5 سال. حزقیل کہاں پر ہے؟ یہ اسیروں کے درمیان ہے, قیدیوں کے بیچ میں ہے. لیکن میں کہہ سکتا ہوں حزقیل قید نہیں ہے, قیدیوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے, نہر کبار کے کنارے ہے, آیا اسرائیل سے ہے, بابل میں اب بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ قید نہیں ہے چونکہ اس نے آسمان کو کھلا ہوا اور خدا کی رویتیں وہ دیکھ رہا ہے. جسمانی طور پر وہ بے شک قید بھی ہے لیکن روح میں وہ آزاد ہے. آپ کو پتہ یوحنا نے مکاشفہ کی کتاب کہاں پر لکھی؟ قید تھا, جسم میں قید ہے لیکن روح میں آزاد ہے. کہتا ہے خداوند کے دن میں روح میں آ گیا اور یسوع کو اس نے دیکھا اور اس نے کہا ادھر اوپر آ جا, میں تجھے چیزیں دکھاؤں اور تو ان کو لکھ لے. یہ غلام ہے, یہ قید نہیں ہے. پلوس اور سرا تو جیل میں ہیں لیکن گو پاؤں کا 8 میں ٹھنکے ہیں, زنجیروں سے بندھے ہیں لیکن قید ہیں. وہ تو آزاد ہیں, وہ آزاد ہیں. اسیروں کے درمیان ہے لیکن حزقیل اسیر نہیں ہے, آسمان کو کھلا ہوا دیکھ رہا ہے اور خدا کی رویتیں دیکھ رہا ہے اور خدا اس پر ظاہر کر رہا ہے کہ میں کیا کچھ کرنے والا ہوں. ویسے ہمیں بھی ہم خوف کے اسیروں کے بیچ میں رہ رہے ہیں لیکن میرے خیال میں ہمیں اسیر نہیں بننا, ہمیں غلام نہیں بننا, ہمیں آزاد رہنا ہے. تم آزاد ہونے کے لیے بلائے گئے ہو, بائبل کے اندر لکھا ہے. پھر آگے چلیں حزقیل 40واں باب. اتنا ٹائم نہیں کہ میں یہ سارے باب پڑھ سکوں. 40 باب سے لے کر آن ورڈ 46ویں باب تک, 47ویں باب تک, 47 تک خدا اسے دکھا رہا تھا کہ ہیکل کیسی ہوگی, یروشلم شہر کیسا ہوگا, یہ سب کچھ کیسا ہے. پڑھیے 40واں باب. پہلے ہماری اسیری کے 25ویں برس, پہلے کون سا تھا؟ 5واں برس. ابھی اس کا مطلب ہے یہ والا چیپٹر جب لکھا جا رہا ہے تو کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال کا عرصہ ہے. 20 ایئرز کا گیپ ہے پہلے باب میں اور 40ویں باب کے اندر. وہ 5واں سال ہے اسیری کا. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ہماری اسیری کے 25ویں برس کے شروع میں مہینے کی 10ویں تاریخ کو جو شہر کی تسخیر کا 14واں سال تھا, ان کو مطلب ہے پہلے اسیر کر کے لے آئے تھے. یروشلم شہر بعد میں سرنڈر ہوا. تو کہتا ہے یروشلم کی تسخیر کا 14واں سال تھا, اسی دن خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا. ہے ویسے غلامی میں, ہے اسیروں کے درمیان, لیکن خدا کا ہاتھ
اس پر. ویسے ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے خداوند گو ہم کورونا میں ہیں, گو لوگ خوف کے مارے سہمے ہوئے ہیں, جو وہ لوگ اسیر ہیں, گو تو نے ہمیں یہاں پر اس ملک کے اندر رکھا ہے, لیکن تیرا ہاتھ ہم پر ہو, ہمارے لیے آسمان کھل جائے اور ہم تیری رویتیں دیکھ سکیں. خداوند تو ہمیں وین عطا کر, ہم غار سے خوف و ہراس کی اس غار سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, ہمیں ہماری آنکھیں کھول دے. خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا, وہ مجھے وہاں لے گیا, وہ مجھے خدا کی رویتوں میں اسرائیل کے ملک میں لے گیا. ہے ویسے کہاں پر؟ کیوں بھائی امجد؟ بابل میں, عراق میں. روح میں خدا اسے کہاں پر لے گیا؟ اسرائیل کے ملک میں لے گیا. وہ مجھے وہاں لے گیا, وہ مجھے خدا کی رویتوں میں اسرائیل کے ملک میں لے گیا, اور اس نے مجھے ایک نہایت بلند پہاڑ پر اتارا, اور اسی پر جنوب کی طرف گویا ایک شہر کا سا نقشہ تھا. بڑے پہاڑ پر خدا مجھے لے گیا, اور جنوب میں نے دیکھا تو ایک شہر تھا, اور وہاں اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی جھلک پیتل کی سی ہے, سن کی ڈوری پمائش کا سرکنڈا اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ پھاٹک پر کھڑا ہوا ہے. اور پھر اس نے ہیکل کی چیزیں ناپی. آگے لکھا مسکن کے گردا گرد دیوار ہے, لیکن چوتھی آیت میں پڑھنے لگا. اس شخص نے مجھے کہا آدمزاد اپنی آنکھوں سے دیکھ, کانوں سے سن, اور جو کچھ میں تجھے دکھاؤں یہ سب پر غور کر, کیونکہ تو اسی لیے یہاں پہنچایا گیا ہے کہ میں یہ سب کچھ تجھے دکھاؤں. پس جو کچھ تو دیکھتا ہے بنی اسرائیل سے بیان کر. اور آگے خدا نے اسے پوری ہیکل کی پیمائشیں کر کر کے بتائیں. دیوار ایسی ہے, مذبح اتنے فٹ چوڑا ہے, اتنے فٹ لمبا ہے, یہ مٹیریل ہے پورے. یہ آپ نے گھر جا کر اس کو پڑھیں, آپ کو نظر آئے گا, لیکن غور کریں, ابھی نہ ہیکل ہے اور نہ شہر ہے یروشلم. ملبے کا ڈھیر ہے, جلے ہوئے پتھر وہاں پڑے ہیں, لیکن خدا اسے وین دکھا رہا ہے کہ یہ ملبے کا ڈھیر ایسے نہیں رہے گا, خدا اس شہر کو پھر سے تعمیر کرے گا, خدا یہاں پر ہیکل کو پھر سے بنائے گا. وہ خدا نے اسے 37ویں باب میں بھی ایک رویا دکھائی. خدا اسے اٹھا کر ایک وادی میں لے گیا اور اسے ہڈیوں سے بھری وادی دکھائی, اور اسے کہا ان پر نبوت کر. اور اس نے نبوت کی تو ہڈیاں جڑ گئیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور ڈھانچے بن گئے, اور بعد میں لاشیں بن گئی, بعد میں دم کو بلایا گیا, خدا کا روح آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے, ایک نہایت بڑا لشکر. اور خدا نے کہا یہ بنی اسرائیل ہیں. اب ان کی یہ کنڈیشن ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی امید نہیں ہے, ہم تو مارے گئے, ہم تو ہلاک ہوئے, لیکن میں اپنے لوگوں کو واپس لے کر آؤں گا, میں ان پر اپنا روح ڈالوں گا, اور یہ زندہ ہو جائیں گے, اور نہایت بڑا لشکر بن جائے گا. یہ فیوچر ہے, یہ وین ہے. خدا پتہ چاہتا کیا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے گو ہم اسیروں کے درمیان بیٹھے ہیں, لیکن ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم دیکھیں کہ خدا فیوچر میں کلیسیا کے لیے کیا کرنے والا ہے. یہ ہے فیوچر. ہماری بس آنکھیں کھلنی چاہیے. غار میں ہوں گے تو کھڑکیاں ہوں گی, باہر نظر ہی نہیں آئے گا کیا ہونے والا ہے. آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی, صحیح نظر بھی نہیں آئے گا, کیونکہ زیادہ دیر غار میں رہیں تو آپ کی بینائی آئی سائٹ بھی افیکٹڈ ہوتی ہے, متاثر ہوتی ہے. اس لیے سورج کی روشنی میں رہنا چاہیے. وٹامن ڈی بھی نہیں ملتا غار کے اندر, وہ بھی سورج کی روشنی میں ملتا ہے. زیادہ دیر غار میں رہیں تو نقصان دہ ہے. خدا نے اسی لیے ایلیا سے کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے, اٹھ جا الیشا کو مسا کر کہ وہ تیری جگہ نبی ہو, یاہو کو مسا کر کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو, اور پھر ابھی اور کام ہے جو تُنے کرنے ہیں. تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کا مطلب تجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے. کلیسیا کو بھی خوف, دہشت, ڈر, غار سے باہر نکلنا ہے اور دیکھنا ہے کہ خداوند ہمارے لیے کیا فیوچر رکھتا ہے. آپ جانتے ہیں کلیسیا کا فیوچر کیا ہے؟ کلیسیا فاتح ہوگی. پھر میں نے ایک بڑی بھیڑ برا کے تخت کے سامنے کھڑی ہوئی دیکھی, اتنی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا, کھجور کی ڈالیاں ہاتھ میں لیے ہوئے, اور پکار پکار کر وہ کہہ رہی ہیں کہ ذبح کیا ہوا برا ہی قدرت اور جلال اور حشمت کے لائق ہے.
اس نے ذبح ہو کر سب قوموں میں سے ہمیں خرید لیا ہے. اور پتہ فیوچر ہمارا کیا ہے؟ کلیسیا نے فاتح ہونا ہے اور ہم نے خداوند کی حضوری میں کھڑے ہونا ہے. خدا نے ہمارے ساتھ وعدہ یہ کیا ہے، آخری گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی. ہمارے لیے فیوچر یہ ہے، خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر نازل کروں گا. تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر بھی اپنے روح کو نازل کروں گا. میں اوپر آسمان میں عجائب اور عجیب کام اور نشانات ظاہر کروں گا. اور پیشتر اس سے کہ خداوند کا روز عظیم آئے، جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. ہمارا فیوچر ویسے تاریک ہے، ہمیں ایسے سہمے رہنا چاہیے. میرے خیال میں ہمارے لیے تو خدا نے فتح کا وعدہ کیا ہوا ہے، کیونکہ یسوع فاتح ہے، کلیسیا نے بھی فاتح ہونا ہے. ہم نے اس دہشت اور خوف اور اس ڈر سے باہر نکلنا ہے، اور خدا ہمیں کہتا بھی یہی چاہ رہا ہے کہ غار میں سے باہر آؤ. اگرچہ اب تم بابل میں ہو، اسیروں کے بیچ میں ہو، لیکن تمہارا فیوچر یہ ہے کہ یہ شہر پھر سے تعمیر ہوگا اور ہیکل پھر سے اپنی جگہ پر بنے. شہر تعمیر ہوا. جب خدا کرنے پر آیا تو یہی بادشاہ جو ان کو اسیر کر کے لے کر گئے تھے، انہوں نے پیسے بھی دیے کہ یہ سب کچھ لے جاؤ اور جا کر شہر کو پھر سے بناؤ. خدا کر سکتا ہے. خدا نے کلیسیا کے لیے بہترین بات. ویسے یسوع جب آئے گا تو کلیسیا کیسی ہوگی؟ لکھا ہے اس کو تاکہ اس کو صاف کر کے مقدس بنائے اور ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں نہ داغ اور نہ جھری اور نہ کوئی اور ایسی چیز. کیسی کلیسیا آسمان پر جانے والی ہے؟ کمزور، خوف والی، دہشت زدہ، ڈری ہوئی. جلال والی کلیسیا اوپر جانے والی ہے. سو ہمیں اپنی آنکھیں اٹھانی ہوں گی ارد گرد کے. وہ ہم اسیروں کے بیچ میں رہتے ہیں لیکن ہم اسیر ہیں نہیں، ہم اسیر نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں. اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہو. آپ آزاد ہیں. یسوع نے ہمیں آزاد کیا ہے. یسوع نے ہمیں آزاد کیا ہے. ہم غلام نہیں ہیں. یسوع ناصری آزاد ہے اور ہم آزاد ہیں. کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں تو یہ تو ایسے کمزور سے ہیں. یسوع بھی جب پلاطس کے سامنے کھڑا تھا تو اس نے کہا تجھے پتا ہے تجھے مجھے چھوڑنے کا بھی اختیار ہے اور مار ڈالنے کا بھی. یسوع نے کہا یہ ایسے ٹیمپریری ہے، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں تھا. وہ فیوچر جانتا تھا. خداوند فیوچر کو جانتا ہے اور ہمیں بھی فیوچر کو جاننا ہے. خداوند ہمیں رویا عطا کر، جیسے تو نے حزقیل کی آنکھیں کھولی اور اس نے آنے والے حالات اور واقعات دیکھے. اس نے یہ بھی دیکھا ہیکل کے آستانہ سے دریا جاری ہے اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. کلیسیا نے بھی بڑھتے ہی جانا ہے. آئیے کھڑے اور دعا کریں اور خداوند کا شکر ادا کریں کہ یہ کرونا نے حالات جیسے بنائے ہیں. 666 نمبر لینے کے ہم ایک سٹیپ اور نزدیک آ گئے. وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب ہمارا خداوند یسوع ہمیں لینے کے لیے آسمان سے جلد آنے والا ہے. کلیسیا کے لیے آنے والے دن تاریکی کے نہیں ہیں، آنے والے ایام ہمارے لیے بیداری کے ایام ہیں. پتہ ہے خدا کا پرنسپل کیا ہے؟ وہ اچھی میں آخر میں دیتا ہے. اچھی والی میں اینڈ پہ دیتے. دنیا کے لوگ اچھی میں پہلے دیتے ہیں، ناقص بعد میں. لیکن یسوع کیا کرتا ہے؟ وہ بیسٹ اینڈ میں دیتا ہے. کلیسیا کے لیے بھی بیسٹ اینڈ میں آنے والا ہے. شروع پینتیکوست کے دن سے ہوا، لیکن خدا کا شکر ہے اینڈ ہم پر ہونے والا ہے اور ہمارے لیے بہتر چیزیں خدا نے تجویز کی ہوئی ہیں تاکہ ہمارے بغیر وہ کامل نہ کیے جائے. آئیے اس کا شکر ادا کریں اور خداوند سے کہیں خداوند ہماری مدد کر.